गुजारिश करूँगा कि अब बच्चे भी खामोश हो जाएं, क्योंकि जब हम खामोश होंगे तो फिर खुदा बोलेगा। जब खुदा बोलेगा तो ज़िंदगियों में ब्लेसिंग जारी होगी। आप चाहते हैं कि खुदा कलाम करे? अगर आप चाहते हैं तो फिर सब बैठ जाएं। यहाँ पे अब कोई भी नहीं आ रहा। जब सब का मतलब समझते हैं, जब सब से कहा जाए तो सब बैठ जाएं। आप सब बैठ जाएं यहाँ पे। और अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसके बाद हमने एक ऑर्डिनेशन भी करना है, मखसूसियत भी करनी है, और मैं 6 या 7 या 8 मिनट के अंदर छोटी सी बात कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाऊँ। हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज हम पढ़ेंगे। आज का जो मेरा मरकज़ी अनवान है, टॉपिक जो दिया गया है, वो है इत्तफाक। आज हम इत्तफाक पर बात करेंगे, और ये इत्तफाक जो आज हम बयान करने को हैं, उसका जो मरकज़ी हवाला है वो है मत्ती रसूल की अंजील। उसका बाब कितना है जी, ज़रा आप देख के मुझे बता सकते हैं? ज़रा आपकी आवाज़ आनी चाहिए मुझे। वो फ्लैक्स के ऊपर मत्ती रसूल की अंजील, उसका 28 बाब और 19 आयात आप सबों के लिए यहाँ पर दी गई है, और इसके अंदर मैं इत्तफाक को बयान करूँगा कि इत्तफाक के अंदर क्या क्या हो सकता है। आज शहरों के अंदर, मुल्कों के अंदर, भाई आपसे गुजारिश है, ये मैसेज हो रहा है, प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बच्चों मैंने कहा था, लेकिन आप समझदार हैं। याद रखिए, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, दूध पीते हुए को कलाम रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं, इसलिए कि वो बच्चा है, लेकिन आप समझदार हैं। सॉरी, इत्तफाक पर मैं बात कर रहा था। आज मुल्कों के अंदर, शहरों के अंदर, घरानों के अंदर बेइत्तफाकी है। और बेइत्तफाकी क्यों है, आज हम क्यों को देखेंगे इस बाइबल मुकद्दस के अंदर। तो मैं जमात में से गुजारिश करूंगा, कौन कौन, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी बेटी, कोई खुदा का जिंदा कलाम साथ लेकर आइए, अपना हाथ ऊपर करे जिसके हाथ के अंदर खुदा का कलाम है। मैंने कलाम की बात की है, कलाम ऊपर करें अपना जिसके हाथ में खुदा का कलाम है। और बेटी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे हम। अगर ये बेटी खुदा का कलाम लेके आ सकती है तो आप भी अपने साथ खुदा के कलाम को लेकर आए। आइए मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम में से, अंजील मनव्वरा में से, मत्ती रसूल की अंजील। बेटा मैंने आपसे, आप इनको उठा देना यार, बेटा आप इनको उठा दें, आप कह रहा हूँ, आप इस बच्चे को उठाओ यार, सबसे पीछे लेके जाओ इसको। अगर आपने भी शरारत की तो बेटा मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा। बेटा मैं आपकी तरफ, आप देख लो, खामोशी से आप। मत्ती रसूल की अंजील, उसका 28 बाब और 19 से मैं 20 आयात तक आप सबों के लिए कलाम खुदा की तलावत की शहादत को हासिल करूंगा, और आप सभी इसे समाअत फरमाएं। खुदा के जिंदा कलाम के अंदर लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जमात बोले आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के अंदर आज हम ऐसे एक हुक्म पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे पैगामात पर हम बात करने वाले हैं, ऐसी शरीयत पर हम बात करने वाले हैं। ये वो अब खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ हुक्म दिया है, और ऐसा ही हुक्म हमें एक बाग़े अदन के अंदर भी मिलता है, और यहाँ पर खुदा हुक्म दे रहा है, खुदावंद यीशु मसीह हुक्म दे रहा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। देखो मैं दुनिया से शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तो कलाम के अंदर हमें हुक्मों के दस्तावेजात को जब हम देखते हैं, बाइबल के अंदर जब हम अहकामात को देखते हैं, तो अहकामात को हम देखते हैं, हुक्मात को जब हम देखते हैं, हुक्मों को देखते हैं, तो पहला हुक्म कहां दिया गया था। जरा बात का रुख दूसरी तरफ जाएगा, मैं वापस इत्तफाक पर आऊंगा।
تو بائبل کے اندر پہلا حکم باغ عدن کے اندر ایک دیا گیا کہ تو یہ نہیں کھانا، اور جس روز تو کھائے گا تو مر جائے گا۔ لیکن آدم نے اس حکم کو توڑ دیا، اور اسی حکم کو توڑنے کے سبب سے زندگی کے اندر گناہ آ گیا، اور اسی گناہ کو ختم کرنے کے لیے پھر میرے اور آپ کے خدا عظیم نے اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اور وہی بیٹا جب دنیا کے اندر آیا تو دنیا کے اندر آ کر اس نے کہا کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ اب یہاں جو حکم دیا گیا ہے، پاس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ ہم عمل تو نہیں کرتے، لیکن ہم مخالفت کرتے ہیں اس بات کی۔ ہم عمل نہیں کرتے، ہم حکم کو رد کر جاتے ہیں۔ ہم عمل نہیں کرتے، ہم اپنی تعلیمات آگے رکھتے ہیں۔ اور اسی تعلیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تعلیم رسولوں کے اندر بھی پائی گئی ہے، یہی تعلیم رسولوں کے اندر پائی گئی ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور ان کے درمیان یہ معجزات ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، وہ میرے نام سے سانپوں کو کچلیں گے، وہ میرے نام سے اگر زہریلی چیز بھی پئیں گے تو ان کو کچھ ضر نہ ہوگا۔ تو بائبل کے اندر جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جب انجیل کی منادی ان رسولوں نے سنی تو رسول سن کر توبہ کر کے چلے گئے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے کسی ایسے برے کام سے باز آ جانا۔ توبہ کا مطلب ہے برائی سے ہٹ جانا، اور توبہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کا خدا کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے۔ توبہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے گری ہوئی کلیسیا دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ توبہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے میرا اور آپ کا یسوع کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے۔ توبہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے فرزندیت کا حق لے لیتے ہیں۔ اور یہ توبہ کی منادی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یوحنا اصطباغ سے ملتی ہے۔ یوحنا اصطباغ، تو یوحنا اصطباغ کا مطلب کیا ہے؟ یوحنا یعنی کہ اصطباغ کا مطلب ہے کسی چیز میں رنگا جانا، کسی چیز پر رنگ چڑھا دینا۔ تو یوحنا اصطباغی جب آیا تو اس نے کہا کیا کہ اے سام کے بچوں، اے سام کے بچوں، تمہیں کس سے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ اب وہ توبہ کی منادی کرتا ہے، اور توبہ کی منادی کرتے کرتے جب میرا اور آپ کا آقا، جب میرا اور آپ کا منجی، جب میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح جب دریا یردن کے اندر آیا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے، امثال کی کتاب کو پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے اسی نے سمندروں کی حدوں کو مقرر کیا۔ جو سمندروں کی حدوں کو مقرر کرتا ہے وہی مقرر کرنے والا ایک سمندر، ایک پانی کے اندر اترا، ایک سمندر کو حدوں کو مقرر کرنے والا جب پانی کے دریا یردن کے اندر آیا، جب دریا یردن کے اندر آیا اور کلام کے اندر لکھا ہے وہ یوحنا اصطباغ کے پاس گیا، تو یوحنا اصطباغ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے اپنی مبارکہ زبان سے کہا کہ اس شریعت کو، اس راست بازی کو ہمیں ایسے ہی پورا کرنا ہے۔ اور جب وہ پانی کے نیچے گیا، میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح پر ایک آسمان کھلا۔ وہ آسمان اس طرح سے کھلا کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، جیسے ہی بپتسمہ لیا تو بپتسمہ لے کر وہ جب اوپر کی طرف آئے، اور کلام کے اندر لکھا آسمان کھل گیا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں،
اگر آپ اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو آپ اس کے بیٹے ہیں، اگر آپ کلام کو پورا کرتے ہیں آپ اس کے بیٹے ہیں۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے وہی بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں تجھے نوکر نہیں بلکہ اپنا دوست کہوں گا، نوکر نہیں بلکہ میں تجھے اپنا بھائی کہوں گا، کیونکہ اگر ایسا کوئی رشتہ رکھ سکتا ہے تو وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر کوئی ایسا رشتہ رکھ سکتا ہے تو میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، بہت ساری ڈینومینیشنز، میں کسی ڈینومینیشن کی مخالفت نہیں کر رہا، میں کسی چرچ کی مخالفت نہیں کر رہا، میں کسی قوم قبیلے کی مخالفت نہیں کروں گا، میں بائبل کی بات کروں گا۔ یہاں پر لوگ سوال اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں جی یوحنا نے تو کہا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے آگ اور روح کیا ہے؟ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، میں تو اس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں، میں اس کی جوتی اٹھانے کے لائق نہیں۔ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا۔ اب سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے وہ روح اور آگ کیا ہے؟ لوگ بیان کرتے ہیں نہیں جی وہاں پر جو بپتسمے کی بات ہو روح اور آگ کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہم روح اور آگ پر بھی بات کریں گے، اور روح کیا ہے اور آگ کیا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح کے بندہ بزرگ پطرس نے 3 بار دین مسیحیت کا انکار کیا، 3 بار اپنے ہی خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دیا، لیکن بزرگ پطرس بحال کیوں ہو گیا تھا؟ کیوں بزرگ پطرس بچایا گیا تھا؟ کیونکہ بزرگ پطرس کے حق میں تو دعا کی گئی تھی کہ اے پطرس، اے شمعون، میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، کیونکہ اس کو چھڑانے والا، اس کو بچانے والا، اس کی شفاعت کرنے والا تو خود خداوند یسوع مسیح تھا۔ تو آج یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے روح اور آگ۔ یاد رکھیے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، اب میں پہلے آگ پر بات کروں گا پھر روح پہ آؤں گا، لکھا ہے اور میں وہ تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا۔ لوگ یہاں پر سوال پیدا کرتے ہیں یہ ڈاکو نے بپتسمہ نہیں لیا وہ کیوں ساتھ چلا گیا؟ یاد رکھیے جس نام سے بپتسمہ لینے والے تھے، جو بپتسمہ دینے والا تھا، اب بپتسمہ دینے والا ہی کہہ رہا ہے، اور بپتسمہ دینے والے سے ہی سوال کیا جا رہا ہے، وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اور ڈاکو نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا، اور میرے اور آپ کے آقا نے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور اسی ڈاکو پر سوال اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں جو ڈاکو نے کوئی بپتسمہ لیا تھا؟ تو ڈاکو بادشاہی کے اندر کیسے چلا گیا؟ اور میں اس بات کو اس طرح سے جواب دیتا ہوں کیونکہ جس نام سے بپتسمہ لیا جا رہا تھا، کیونکہ وہی کہہ رہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہے، جو خود زندگی ہے، اس نے کہا زندگی اور موت میں ہوں، تو وہی کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ ہوگا۔ تو بات یہاں پر ہو رہی تھی آگ پر۔ روح اور آگ کلام کے اندر لکھا ہے جب بنی اسرائیل ایک غلامی کے اندر تھی، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل وہاں پر بحر کلزم کے کنارے پر پہنچے، اس سے پیشتر کے بنی اسرائیل اب اس پانی کے اندر جاتے تو وہی آگ کبھی وہی خداوند یسوع مسیح ایک وقت تھا کہ وہ آگ بن جاتا تھا، ایک وقت تھا وہ بادل کا ستون بن جاتا تھا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا روح ہے، اور روح ضرور ہے کہ اس کے پرستار اور روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، جو اس کی تعلیم کو لیتے ہیں، جو اس کے کلام کو لیتے ہیں، جو اس کے احکامات کو لیتے ہیں، جو اس کی شریعت کو لیتے ہیں، جو اس کے وعدے کو لے لیتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر سے پھر آگ اور روح جاری ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہاں تھوڑا سا میں آگے لے کے چلوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے پطرس نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کا کیا کرے جی؟ اقرار کرے اور معافی مانگے۔ ٹھیک ہے،
اور یاد رکھیے بپتسمے پر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بہت سارے ایسے بات لوگ کرتے ہیں جب یہ غیر قوموں کے لیے بپتسمہ ہے، غیر قوموں کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس حوالے کو جا کے گھر پہ آپ اسٹڈی کر لیں، اور رسولوں کے اعمال کے پہلے باب اس کی 38ویں آیت کو جا کے جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر پتہ کیا لکھا ہے؟ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں سے بھی ہے، یہ وعدہ تم سے بھی ہے، یہ تمہاری اولاد سے بھی ہے اور ان دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ جن کو ہمارا خداوند خدا کہاں بلائے گا جی؟ ذرا مجھے آواز آنی چاہیے، جن کو ہمارا خداوند خدا کہاں بلائے گا؟ ذرا بلند آواز سے، کہاں بلائے گا؟ اپنے پاس۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے ان کے درمیان کیا کیا ہوں گے جی؟ معجزات ہوں گے، اور کلام کے اندر کیا جو بپتسمہ لے گا وہ نجات پائے گا۔ گل صرف بپتسمے تے نہیں جے، میں بپتسمے دی مخالفت نہیں کرنے لگا ہوں اگے جا کے تو انہوں کو سچائی تو میں آگاہ کرنے لگا۔ بپتسمہ لینے کے بعد آگے آپ کی وفاداری شروع ہو جاتی ہے، آپ حکم کو پورا کرتے ہیں، پھر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کتنی دیر ہیں، آپ خدا میں کتنا رہتے ہیں۔ خدا میں آپ رہیں گے پھر خدا آپ میں آ جائے گا، جب خدا آپ میں آ جائیں گے تو پھر آپ پہاڑوں کو بھی ہٹا دیں گے۔ ہاللیلویا۔ اس سے پیشتر کہ میں اس میسج کو زیادہ آگے لے کے چلوں، موسم بڑا خراب ہوا ہے، ہم اس بات کو یہاں پر ابھی آمین کریں گے۔ اس کے آگے ایک چھوٹی سی ابھی رسم کرنی ہے اور میں چاہوں گا اور اس کے دوران ہم اگلا کنسیپٹ جو حصہ ہے ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہو رہا تھا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو جی؟ بپتسمہ دو۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ مجھے ایک بپتسمہ لینا اور ہے، جب تک وہ نہ ہو لے میں تنگ رہوں گا۔ یہ بپتسمہ آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دفن کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اٹھا کر کھڑا کرتا ہے۔ یہی بپتسمہ آپ کی نجات ہے، یہی بپتسمہ آپ کی ترقی ہے، یہی بپتسمہ آپ کی بڑھوتی ہے، یہی بپتسمہ آپ کی سرفرازی بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ ذرا بلند آواز سے ہاللیلویا۔ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے۔ سب بولو آمین۔ اب تھوڑا سا ہمیں ایک آرڈینیشن کرنا ہے، مخصوصیت کرنی ہے، اور میں خدا کے خادموں سے چاہوں گا کہ وہ ذرا اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے اور ہمارے درمیان ہماری بہن